A'udzu billahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazin, काफ़ी सारे IPOs आ रहे हैं. यूँ लगता है कि 2026 is going to be a year of IPOs because 2025 जब end हो रहा है तो what we are seeing in the last quarter 3 IPOs in a row. हमने पाक कतर की बुक बिल्डिंग देखी है जो 3 times ओवर सब्सक्राइब हुई, उसका IPO हो उससे कबल ब्लू एक्स का IPO होने जा रहा है. इसके बाद हम बिफोर द ईयर एंड वी होप टू सी गनी डेयरी का IPO भी जो है दैट विल आल्सो हिट द मार्केट. सो अगर बाजार की ओवरऑल सिचुएशन देखें तो जितने ब्रोकरेज हाउसेज हैं सब ने तकरीबन 170-165 के अराउंड मार्केट की प्रेडिक्शन दी थी कि ये क्लोज करेगी एट द ईयर एंड. But what is great about this market is that this time around what we see investors exuberance and issuers making it to the market. So आज के दिन एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे जेनेरिक्स IPOs की बाजार में आमद पर, इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेज लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं, उनके किस तरह के ख्यालात हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड वो बाजार को किस तरह देखते हैं. सो पहले सेगमेंट में we are going to talk about the IPO sentiment, investor sentiment, issuer sentiment and the Pakistani Stock Exchange with Mr. Umar Sarla, who happens to be the Managing Director of the K-Trade. Umar, welcome to the show and Assalamu Alaikum. Thank you Sani bhai, thank you very much. उमर, ब्लू एक्स के IPO पे इन जनरल हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं, बट उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि व्हाट इज इट दैट इज हैपनिंग अराउंड द कैपिटल मार्केट कि काफ़ी सारे इशूअर्स हैं जो बाजार की तरफ देखना शुरू हो गए हैं. कोई 60-70 हज़ार नया इन्वेस्टर है जो बाजार में आ गया है. बदला 100 बिलियन गो के क्रॉस कर चुका, बट कैश सेटल फ्यूचर भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने फाइनली लॉन्च कर दिया. सो इस सारे सिचुएशन सिनारियो को कैसे देखते हैं और जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है विज़ावी इशूअर का मार्केट की तरफ देखना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सानी भाई, ये बहुत अच्छी बात है. जैसा कि मतलब है नो डाउट आई बिलीव कि 2026 विल बी द ईयर ऑफ IPOs इन पाकिस्तान और वी शुड बी गेटिंग एटलीस्ट 20 IPOs का टारगेट हमें नजर आ रहा है कि जी ये होगा इस साल में 2026 में. इसकी चंद वजूहत ये हैं कि जी एक तो नंबर 1 मार्केट कोई 40,000 पॉइंट से आज माशाल्लाह 1,70,000 पॉइंट के करीब खड़ी हुई है पिछले 2-3 साल में. ठीक है, सो लोगों ने पैसे कमाए. दूसरा, इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से लोगों को 1.5 साल लगता है टू मेक फीजिबिलिटीज टू डिसाइड कि जी क्या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स करने हैं अगर करने हैं. और उसकी वजह से अब जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसके लिए यही तरीका है कि लोगों को फंड रेजिंग के लिए IPO की तरफ आएंगे. जहां तक मुझे मालूम है हम लोग के ट्रेड इज टारगेटिंग कि इंशाल्लाह 12 IPO हम लोग अगले साल में आपको मार्केट में दिखाएं. सिमिलरली आरिफ हबीब हैज ऑलरेडी अनाउंस कि जी दे आर डूइंग 6 to 8 IPOs एंड इसी तरीके से बाकी कंसल्टेंट्स के पास भी कुछ ना कुछ एक दो IPOs हैं. So I expect कि इंशाल्लाह 20 IPOs is what we should be seeing in 2026, which will इंशाल्लाह be a record. जबरदस्त. ये बताएं कि जो ब्लू एक्स की स्टोरी है ऑन द पॉजिटिव साइड, लोग ये कहते हैं कि जेम बोर्ड में आने के बाद इन्वेस्टर, जेम बोर्ड पे काफ़ी कम इन्वेस्टर होते हैं. ये वाहिद कंपनी है जिसने बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ देखी है और गोइंग फॉरवर्ड लोगों का ये व्यू है कि जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी बदौलत जो है ये कंपनी इन्वेस्टर के लिए काफ़ी मुवाफिक साबित हो सकती है. तो थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये जो कंपनीज जेम बोर्ड से मेन बोर्ड का सफ़र करती हैं ये क्या कुछ होता है और ऐसा कंपनीज क्यों ऐसा करने का रास्ता कंपनी क्यों चूज करती है. देखिए, जेम बोर्ड जो है एक अच्छा प्रोडक्ट है PSX का, ऑल्दो बहुत सारी कंपनीज नहीं आई हैं उस पे, बट वो है रिस्ट्रिक्टेड टू एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स या प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें आप बोल लें. ठीक है, जेम बोर्ड पे सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को अलाउड है टू इन्वेस्ट इन टू ट्रेड इन द जेम बोर्ड सिक्योरिटीज जिनकी के नेटवर्थ 5 मिलियन से ज्यादा है.
Right. نا 5 ملین سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی ڈکلیئرڈ نیٹ ورتھ نہیں بھی ہوتی ہے، بٹ پورٹ فولیو کیونکہ انہوں نے لیوریج بھی کیا ہوا ہوتا ہے تو پورٹ فولیوز ہوتے ہیں. Right. اب پی ایس ایکس نے ایک اچھا اقدام لیا ہے کہ یہ اس کو ریکوائرمنٹ کو کرنے لگے ہیں کم، جنرل پبلک کو بھی شاید الاؤ کر دیں گے. سو جیم بورڈ پہ بھی انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گا کہ آگے چل کے والیوم تھوڑا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. Right. ابھی تک بہرحال جو بھی سچویشن تھی، بلو ایکس 2021 میں آئے تھے، جیم بورڈ پہ لسٹ کیا تھا کمپنی نے ماشاءاللہ اس زمانے میں if I'm not mistaken 456 یا 65 ملین روپیز ریز کیے تھے تھرو Right. accredited investors. Right. جب سے آج تک بلو ایکس نے جو نیٹ پروفٹ کی گروتھ ہے وہ 6.26 ٹائمز مطلب 6 گنا سے زیادہ پروفٹ بڑھ گیا ہے کمپنی کا. ٹھیک ہے. Okay. Okay. پروفیٹیبلٹی سملرلی آپ کا جو ریونیوز ہیں وہ اسٹیبل رہے ہیں. تو کیا چیز شو کرتا ہے یہ کہ جی مارجنز میں انکریمنٹ آیا ہے، مارجنز یہاں پہ انکریز کیے ہیں بلو ایکس نے. اور یہ روٹ میں دیکھیں وہی ریکوائرمنٹ ہے پی ایس ایکس کی جو کہ ہماری پبلک آفرنگ ریگولیشنز کی ہے کہ جی پروسپیکٹس پبلش ہونا ہے، Right. پبلک کو آفر ہونا ہے شیئر. سو اسی وجہ سے پروسپیکٹس اس کا بنانے میں اس سفر میں ہمیں تقریباً کوئی 6 سے 8 ماہ لگے ہیں. Okay. ٹھیک ہے. کیونکہ پروسپیکٹس پورا بنانا، پھر اس کو ہمیں پی ایس ایکس ایس سی سی پی دونوں سے اپروو کرانے میں ٹائم لگا ہے. بٹ اور پھر ایک یونیک بات یہ تھی کہ جی جنرلی آپ دیکھتے ہیں لوگ 500 ملین بلین 2 بلین ریز کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ کمپنی کو پیسہ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے فار دس ایکسپینشن that they are planning to undertake, but the company is only doing this in order to become eligible and to come onto the ready board. And Ready board پہ آنے accessible کا جو to فائدہ ہے the retail investor. اینڈ بھی ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ریڈی بورڈ پہ آنے کا جو فائدہ ہے ثانی بھائی وہ یہ ہے کہ جی دے ول بی ایکسیسیبل ٹو دا ریٹیل انویسٹر. اینڈ ونس دے آر ایکسیسیبل ٹو دا ریٹیل انویسٹر تو وی فیل کہ جی والیومس میں کافی اس میں فائدہ آئے گا، کافی اس میں بڑھاؤ آئے گا. اینڈ آئی تھنک آئی مین آئی کین ناٹ ریکال کہ کوئی اور کمپنی اس وقت پی ایس ایکس میں یا ادروائز ایسی ہے جو کہ 6 گنا پچھلے 4 سال میں جس نے اپنی پروفیٹیبلٹی کو بڑھایا ہے. یہ بتائیے عمر there are two questions that people have asked. پہلا سوال تو یہ ہے کہ is it a part of process کہ اس کی بک بلڈنگ نہیں ہو رہی. دوسرا لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ 90 روپے سے اوپر پر ٹریڈ ہو رہا ہے آن دا جیم بورڈ، 65 روپے میں اس کی آپ آئی پی او ہو رہا ہے، تو یہ شیئر کیا ہوگا؟ 65 روپے پہ ریڈی مارکیٹ میں کھلے گا، 90 پہ کھلے گا، کہاں کھلے گا؟ دیکھیں نہیں یہ پارٹ اٹس ناٹ اے پارٹ آف دا پروسیس کہ جی بک بلڈنگ نہیں ہو رہی ہے. اٹ واز اے کانشیس ڈیسیژن بائی دا بورڈ اینڈ مینجمنٹ کہ جی ہم فکس پرائس پہ رکھیں گے اینڈ 65 روپیز پہ رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ویلیویشن پہلے بھی ہم نے 65 روپیز پہ کی تھی، اس دفعہ بھی گویا کہ ہماری ویلیویشن 65 روپے سے بہت اوپر آ رہی ہے. بٹ دا اسپانسرز اینڈ دا مینجمنٹ ور آف دا اوپینین کہ جی جنرل پبلک میں جب ہم جا رہے ہیں ود اے ویری اسمال آفرنگ تو جنرل پبلک کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، دے شوڈ گیٹ دا اپ سائڈ. دوسرا پارٹ جو آپ کے کوشچن کا ہے کہ جی یہ مارکیٹ میں 90 روپے سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اور 65 روپے پہ آفرنگ ہے تو یہ تو کلیئر آربیٹراج اپرچونٹی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی، کیونکہ جو لاسٹ ڈے آف ٹریڈنگ ہوگا آن دا جیم بورڈ بلو ایکس کا کھلے گا یہ وہیں پہ. تو جس کے پاس شیئر ہوگا جب وہ آپ کا ریڈی بورڈ پہ انشاءاللہ کھلے گا تو وہ اس پرائس پر ہی کھلے گا وچ از ہوپ فلی انشاءاللہ گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ 90 اف ناٹ ہائر. تو یہ بتائیں کہ وہاں پر تو ایکریڈیٹڈ انویسٹر بہت تھوڑا سا ہے، تو جو خریدنے والے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے یا مارکیٹ کی فورسز جہاں ویلیویشن دیکھے گی لوگ اس میں ٹریڈنگ کریں گے اور وہی 10% کا سرکٹ بریکر اپلیکیبل ہوگا؟ اسی طرح کی بات چیت ہم کر رہے ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل 10% کا سرکٹ بریکر ہوگا. اٹ ول بی ایکسیسیبل ٹو ایوری ون. تو اس میں کوئی ایک چھوٹے انویسٹر بھی آ سکتے ہیں 500 شیئر والے، اور اس میں ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز، ایکریڈیٹڈ انویسٹرز، انسٹیٹیوشنل انویسٹرز، سب کیٹیگریز آ سکتی ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے ثانی بھائی کہ اس وقت بھی اگر بلو ایکس کی آپ شیئر ہولڈرز لسٹ اٹھا کے دیکھیں So we have institutional investors, ٹھیک ہے. Okay. We have strategic investors also.
ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو accredited investors ہیں وہ تو ہیں ہی. And they are all sponsors plus institutions. This I'm talking about ex-sponsors, مطلب اس میں sponsors کو نہیں انکلوڈ کر رہا ہوں میں, اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں. sponsors یا related party کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری شیئر ہولڈرز لسٹ جو ہے بلو ایکس کی, اس میں آلریڈی انسٹیٹیوشنل انویسٹرز آر دیئر. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اماؤنٹ تو بہت چھوٹا سا ہے 65 ملین کا, بٹ پیپل اسٹل وانٹ ٹو نو کہ کمپنی اس چھوٹے سے اماؤنٹ کا بھی اگر استعمال کرے گی تو کیا کرے گی. نہیں بالکل جی, وی آلسو وانٹ ٹو ٹیل دیم اباؤٹ دا کمپنی. کمپنی کا دیکھیں ویسے تو جیسے میں نے آپ کو فرمایا کہ کمپنی کو ایز سچ ایکوٹی کیپٹل کی یا ڈیٹ کیپٹل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ کمپنی خود کیش فلو پازیٹیو ہے. کمپنی خود کیش فلوز اتنے جنریٹ کر رہی ہے کہ وہ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. بٹ اس پرٹیکولر آفرنگ میں جو ہم نے بیسکلی پرائمریلی ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ کوریئر انڈسٹری میں جس طریقے سے ہوتا ہے کہ جی آپ کو ورکنگ کیپٹل میں جو اس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کو کارگو اسپیس کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پیسے لے کر کے بہت انٹرنیشنل آپریشنز کے لیے اور لوکل آپریشنز کے لیے کمپنی از گوئنگ ٹو بک اسپیس ان ایڈوانس and hence achieve greater economies of scale and get discounts جو یہ باقی ایئر لائن سے اور باقی لوگوں سے انٹرنیشنل کوریئر کے لیے جو لیں گے. اچھا, پروسپیکٹس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ لیکوڈیٹی سپورٹ کے پرسپیکٹو سے بھی یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے آف مائگریٹنگ آن ٹو دا مین بورڈ وہ امپورٹنٹ ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کریں ناظرین کے لیے کس طرح. دیکھیں سر, لیکوڈیٹی کے جو اینگل پرسپیکٹو سے ہم نے یہ بات لکھی ہے وہ دیٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو دا لیکوڈیٹی ریکوائرڈ بائی دا کمپنی, بٹ ان دا ایونٹ آف پرائز ڈسکوری. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے جیم بورڈ پہ کوئی خاص ٹریڈ ہوتا نہیں ہے, مشکل سے 1,00,000 2 لاکھ شیئر ہو جاتے ہیں کسی دن اگر ہو گئے تو. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اور لیکوڈیٹی جبکہ میں اگین ریپیٹ کروں گا, وہ ایک کمپنی جس نے کہ اپنے باٹم لائن کو 5 یا 6 گنا بڑھایا ہے پچھلے 4 سالوں میں, اس کمپنی کی پرائس آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ جی 5 یا 6 گنا ایٹ لیسٹ بڑھ جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. چلیں 6 گنا نہیں بھی بڑھتی تو 3 گنا تو بڑھ جانی چاہیے تھی, بٹ کیونکہ یہ کمپنی جیم بورڈ پہ لسٹڈ تھی جہاں پہ مختلف ریگولیشنز امپلائی ہو جاتی ہیں گی انویسٹر کے اوپر, اس وجہ سے اس میں لیکوڈیٹی زیادہ نہیں تھی. اوکے عمر, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم چاہیں گے آخر میں ایک چیز پہ آپ ضرور روشنی ڈالیں, اینڈ دیٹ از اباؤٹ دا گورننس اینڈ دا کمپلائنس, بیکاز سب کو علم ہے کہ جو ریڈی بورڈ ہے اس کی بڑی اسٹرکٹ رپورٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے. جیم بورڈ پہ 4 انویسٹر کے ساتھ آپ یو کوڈ بیٹ دا ڈرم, ویئر ایز آن دا مین بورڈ آپ کو اکاؤنٹ صرف ویب پہ نہیں پبلش کرنے ہوتے, آپ کو جو اسٹیچوٹری پوزیشنز ہیں اس پہ لوگوں کو بھی ہائر کرنا ہوتا ہے. اس کمپنی ریڈی فار دیٹ؟ ایبسولوٹ. دیکھیں کمپنی ہیز بین ریڈی فار دیٹ فرام ڈے ون. دیٹس دا انٹرسٹنگ پارٹ کہ سلمان صاحب نے اینڈ کمپنی کے اسپانسرز نے اینڈ سی ای او نے ڈے ون سے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو آپریٹ ایز ایف وی آر لسٹڈ آن دا ریڈی بورڈ. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی پروسیس کہ ہم 3 سال بعد کریں گے. تو کمپنی نے ڈے ون سے کمپلائنٹ ہے. رپورٹنگ ساری جو ہے ایز پر دا ریگولیشنز لیڈ آؤٹ فار ready board companies has been happening. All timelines have been complied with. Furthermore, جب آپ کے statutory positions کی بات ہے, CFO, CEO, chairman, company secretary سب الگ individuals ہیں, qualified individuals ہیں. As far as directors and independent directors are concerned, we have 2 highly qualified independent directors on the board of BlueX. ٹھیک ہے. Also important to tell you over here کہ BlueX has the maximum number of female representation. So diversification کے حساب سے بھی جو ہے بورڈ پہ BlueX کی بہت اچھی فیمیل ریپرزنٹیشن بھی ہوئی ہے. زبردست زبردست زبردست. عمر صلاح صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلمان حمید صاحب جو کہ سی ایف او ہیں بلو ایکس کے. ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کمپنی کی فائنینشیل ہیلتھ کیا ہے اینڈ گوئنگ فارورڈ کمپنی کی کس طرح کی فائنینشیل اسٹریٹجی ہے. سو ناظرین, ڈونٹ گو نو ویئر, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین.
ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم بلو ایکس کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے اس کا جائزہ لیں, کمپنی کی فیوچر گروتھ اسٹریٹجی اور فور کاسٹ کس طریقے کی ہے اس کو میرٹ بیسڈ ہم ایک ڈسکشن کریں, اور ناظرین انویسٹر کے ہم یہ بھی رکھیں کہ اگر اس کمپنی میں انہوں نے میرٹ کی بیسس پہ انویسٹمنٹ کرنے کا ڈیسیشن ہے تو جو سب سے بڑی چیز جو یہاں کے سی ایف او اکثر کہتے ہیں دیٹ از کہ ریڈ دا آفرنگ ڈاکیومنٹ اینڈ دین ڈیسائڈ. اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ان جنرل لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ناظرین تک پہنچائیں. سو سلمان حمید صاحب, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. Thank you very much for having me. ویلکم ویلکم. سلمان حمید صاحب فرمائیں کہ جو کمپنی کی فائنینشیل پرفارمنس ہے پچھلے 3 سالوں کی, اس کے ٹرینڈز کس طریقے کے ہیں, باٹم لائنز کس طریقے کی ہیں, اینڈ گوئنگ فارورڈ جو کمپنی کے اندر فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے اس کو میرٹ پر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ Well, thank you very much. Since listing of the company, it happened that company had always an upward profitability and revenue top line, jiski wajah se company has shown a tremendous growth. اور اگر 2021 جون پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پر we had a earning before tax about 38 million, which has now crossed over 117 million in 3 years' time. Okay. So the trend is very positive. The company has shown tremendous growth. Or uska jo main reason hai for achieving these numbers is not that ke BlueX Limited never been a simple courier and e-commerce company, but it has always invested into diversifying its revenue streams. So aaj ke din par we not only serving our domestic clientele for e-commerce online deliveries and shipments, but also we have Aramex, which is a Dubai listed company, and we are the country franchisee for them to shipping any shipments, express shipments, Pakistan, and from Pakistan to outward till Far East, North America, etc. areas. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ فلائی جنا کا ہمارے پاس کارگو GSA موجود ہے, which gives us the permission and flexibility and independence کے فلائی جنا پہ جو بھی کارگو بک ہوگا وہ تھرو بلو ایکس ہوگا. سو وی ہیو آل دیز ڈفرنٹ کائنڈ آف ورٹیکلز, جس میں ہم نے پھر لیٹر towards 23-24 we added further diversification through freight forwarding companies, acquisition and establishing those companies. So اس میں اتنی یہ vertically اتنی ہم لوگوں نے business streams add کی ہیں کہ جس کی وجہ سے we are not a normal courier and express business company. We are into multiple avenues which give us better margins, better revenue streams and much more better health, financial health, jiski wajah se jo company has shown tremendous growth over the years. میری درخواست ہوگی آپ سے کہ آپ تھوڑا سا لاجسٹکس کے ایسپیکٹ پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. What have you done on that front? Logistics is very wide range business operations in Pakistan, کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ لاجسٹکس میں جو ایک میجر competitiveness ہے وہ because there is no barrier of entry. So بہت سارے آپ کو competitors مل جائیں گے, بہت ساری companies اور individuals کام کر رہے ہیں. So due to this aspect, logistics through road, logistics through airport, by air services and ocean and sea liners کے ذریعے جو logistics move ہو رہی ہے, تو اس میں BlueX has established itself into all these sectors, جہاں پر جو ہے وہ اگر for example e-commerce sector آج کل بہت زیادہ سیچوریٹ ہوا ہوا ہے اور اس میں جو ہے پرائس کمپٹیشن بہت زیادہ ہے for providing better services, but BlueX has advantage to moving the shipments through by air. So customer کو فیسلٹی جب ملتی ہے کہ وہ نیکسٹ ڈے کراچی سے لاہور ڈیلیور کروا سکتا ہے یوزنگ بائی ایئر سروس, تو وہ آٹومیٹکلی بلو ایکس کی طرف انکلائن ہوتا ہے. سو یو ہیو سرٹن اینگلس آف لاجسٹکس جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو کمپٹیشن بھی مل رہا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس بلو ایکس کی طرح سے یو ہیو ملٹی ڈائیورس platforms, so you can enable better continuous revenue and sustained bottom line growth. زبردست ہو گیا. تھوڑا سا روشنی ڈالیں کیش فلو, ورکنگ کیپٹل اور یہ جو
تھوڑی سی فیوچر آؤٹ لک, ناٹ ان ٹرمس آف پروفیٹیبلٹی obviously, بٹ جو ورکنگ کیپٹل کی آؤٹ لک پوسٹ آئی پی او ہے, اس پہ تھوڑی سی ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں. ویل ورکنگ کیپٹل یو سی بلو ایکس میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ وی آر این ایسٹ لائٹ ماڈل کمپنی. Okay. We don't purchase properties or offices space for our stations or opening new hubs. We always go on asset light model کہ ہم کسی بھی جگہ پر if we want to establish a new hub or new office, we rent out the place اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے بیسک انفراسٹرکچر ضرور آئی ٹی اکوپمنٹ ہوا, آفس کے اسٹاف کے لیے فیسلٹیز ہوئی, those are established, but rest of the things are technology based, so it is centralized at the head office level. سر جو آپ کے گوڈاؤنس ہیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہے یہ بات کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ بڑی تعداد میں گوڈاؤنس ہیں, سو دے آر آلسو رینٹڈ. جی, بلو ایکس principals and sponsors are one of the largest warehouse operators in Pakistan. Okay. So we have that flexibility to rent out the space as per need. So ہم اسی حساب سے ان سے بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم یوز کرتے ہیں آن کسٹمر لیول ایز ویل ایز فار بلو ایکس اون پرپزز. سو وہ ایک میجر ایڈوانٹیج ہمیں اویلیبل ہے. So when we talk about the financial bottom lines, جو لیوریج ہے, آپ لوگ لیوریج تو بہت زیادہ نہیں ہے, یو ہیپن ٹو بی a cash rich entity, yes or no? جی, وی آر ناٹ ویری مچ لیوریج. ہماری بہت ہی چھوٹی لیز فائنینسنگ وغیرہ چل رہی ہے, ورنہ ادروائز بلو ایکس لمیٹڈ the whole group is very leverage free. And the sponsor and all the investment is from the sponsors, and they are not divesting any component of their investment. No, that's the beauty of this Okay. thing کہ sponsors جو ہیں وہ continuously invested ہیں at all levels, اور they are very much serious about taking the company to next level in coming years. That's great of you. I was going through your brochure that also spoke about the e-commerce business. اس کا جو شیئر ہے مارکیٹ میں, how much Blue X owns the market share for e-commerce business? شاہین بھائی, you cannot anticipate or calculate a number. Okay. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ it is very unregulated sector, so you cannot make up a number. But we understand that we have a sizable portion, but in number terms I cannot comment on because there's no you can say کہ ایک authentic قسم کی رپورٹنگ یا کوئی بھی ایسی. بالکل زبردست ہو گیا. آئی تھنک پچھلے سوال میں ہمیں اس کا جواب مل گیا کہ an entity who is in the courier business, logistic vertical, اور جس کے پاس سب سے بڑے گوڈاؤنس کی ایکسس ہو, تو اس کی ای کامرس میں کیا پوزیشن ہو سکتی ہے, ہم ناظرین کے ججمنٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں. وین یو ٹاک اباؤٹ یور یو ایس پیز اینڈ وین یو سے کہ ہم ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کو ایکسٹریم پہ یوز کرتے ہیں, تو واٹ آر یو ایکچولی ٹرائنگ ٹو سے اباؤٹ یور یو ایس پیز؟ Well, you see, today paper تو ویسے بھی climate issues کی وجہ سے there is a carbon issue. Yeah. So we are not into we invest into physical paper, physical infrastructure. Right. So we go for the thing that we have developed complete verticals on digital platforms, jahan par we service our customers through integrations of their APIs with our systems, and all the communication is established from the first instance of establishing a CN, jo consignment note hota hai ek shipment ka, wahan se lekar till its complete journey, jo bhi uski culmination hoti hai us shipment ki, wo sab digitized है, and customer and we are on the hook of that digital app which we have for our customers and our riders and internal staff. So that's the digital edge we have. And if you allow me, that Blue X Limited was the first company which started the COD business in Pakistan, and they come up with the idea of having this kind of e-commerce solutions. So we have the inbuilt in-house developed all these ERPs and all these apps for these purposes, and continuously we are investing.
سو وہ ایک میجر ایڈوانٹیج ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سن چکے ہیں کہ گو کہ اماؤنٹ بہت چھوٹا ہے اور اس اماؤنٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی, بٹ اسٹل انویسٹر وڈ لائک ٹو نو کہ یہ 65 ملین روپیز کا جو استعمال ہے وہ کیا ہے اگینسٹ 10 million shares that you are going to raise through this IPO at the rate of ₹65. Yeah, so it's 1 million shares at 65 rupees. اور اس کا جو میجر یوز ہے وہ انہی ورٹیکلس میں آئے گا جس میں انٹرنیشنل ایکسپینشن ہمارا ایک میجر کرنچ ہے جس کو ہم یوز کریں گے فار ایکوزیشن آف مور partnerships across Europe and international other forums, as well as enhancing our domestic setup, جس میں ہمارا by air کا بھی segment شامل ہے and e-commerce بھی. So we invest into these three verticals which we are already working on. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ایکسپینشن میں جائیں گے گلوبلی, کوئی پارٹنرشپس بھی پائپ لائن میں ہیں فار ای کامرس پلیٹفارمز؟ You know, always discussions happen and things move on to next level. So we are into some areas جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سیریسلی کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو more diverse کر سکتے ہیں. تو we will be doing that. زبردست ہو گیا. تو سر یہ جو اس کی ٹریڈنگ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے مین بورڈ پر, وہ کتنے دنوں میں ریزیوم ہو جائے گی آفٹر دس IPO؟ The timeline is such that 16th and 17th December is the subscription dates. Yeah. اور اس کے بعد 3-4 دن بعد جو ہے وہ بیلٹنگ وغیرہ کا فیز ہوگا. تو we are hoping to have the permission from both the stock exchange and SECP by around 27th or 26th of December, if everything goes by the thing. So before the year ends, we could see the trading happening of this Blue X on the main board of PSX. Yeah, we are definitely trying, and اس کو پھر جو ہے وہ we hope that it will be a new year gift for all the investors at ready board market. زبردست ہو گیا. So if you were to convey a message from you to the investor that down the road 5 year this is going to be the outlook of your company, this is going to be the bottom line of the company. We are not talking about profitability numbers, but in terms of volumes and volumetric sales and your expansion globally, what will be your take on that question? You see, forward looking future view is that the company is there. The historical performance shows that company has performed tremendously by increasing its revenue, its EPS, and going forward we are planning to continue to build upon these initial start and continue to make more value for money for our future investors. So they will be seeing that a lot on the main ready board market, as well as in form of our financial statements کے performance کیا آ رہی ہے اور کس طریقے سے future growth will help to gain much better value for their investment in our company. Great, great. Salman sir, before I ask you the last question that usually is about the message to an investor as to why should an investor consider investing in your company, تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں کہ پوسٹ لسٹنگ کون سا بیسک ایڈوانٹیج ہے from operations to scalability that you are going to ascertain by the way of reaching out to the main board of Pakistan Stock Exchange? Well, اس میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ that is for the investors. Okay. Because on the current JAM board, price discovery is a major issue. So اب آپ دیکھیں گے company has performed tremendously, 5 times revenue growth and EPS growth ہوئی ہے, لیکن there is no such indication in the pricing of the share, which can be happened on the main ready board market. So one thing is that, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپنی ایک گروتھ پیٹرن پہ چل رہی ہے, تو آٹومیٹکلی کمپنی کو اس سے ایڈوانٹیج ہوگا گوئنگ فارورڈ فار the right issues and for other expansionary mode where financing or any mode of support is required.
تو مین بورڈ پہ ہونے کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. تو کمپنی کی ریٹنگ کروا سکتے ہیں ہم اپنی, اور پھر اس کے بعد وی کین ایشو فردر فارم آف شیئر کیپٹل اینڈ ادر فائنینسنگ. زبردست ہو گیا. سلمان صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ضرور آخر میں اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اف دیر آر اینی میجر رسک فار دی انویسٹمنٹس ان دی کوریا سیکٹر, کوئی اس سیکٹر میں, اس پرٹیکولر لائن آف بزنس میں اگر کوئی گلوبلی رسک ہیں تو اس پہ آپ ضرور روشنی ڈالیں, اور اس کے بعد انویسٹرس کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں ایز ٹو وائی شوڈ دے کنسیڈر انویسٹنگ ان بلو ایکس, تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہر بزنس سیگمنٹ کی طرف سے کوریئر سیکٹر بھی رسک کے ساتھ ہی چلتا ہے. اس میں ڈسرپشنز ڈیو ٹو اینی ریزن, چاہے وہ روڈ موومنٹس کی ہو یا ویدر کی ہو یا کوئی اور چیز آ جاتی ہے. سو دیز آل رسک آر آلریڈی کورڈ اینڈ مینشنڈ ان آور آفرنگ ڈاکومنٹ, اور اس میں ہم نے بہت کوشش کری ہے کہ اپنے انویسٹرس کو فل نالج اور فل ڈسکلوجر کے ساتھ یہ بتائیں کہ وہ اس ڈاکومنٹ کو پڑھیں اور پھر انویسٹمنٹ کا فیصلہ کریں. اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ بلو ایکس لمیٹڈ کی ویب سائٹ پر, ہمارے لیڈ مینیجرس کی ویب سائٹ پہ, اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر, سب جگہ موجود ہے. So I advise that you should come. We are more than welcome to have you as our investors, or wo decision lein aap on the basis of our offering document. Courier business is multidimensional, it's ever growing, اور need of the day ہے. post covid جو ہے وہ courier business نے exponential growth کی ہے all over the world, اور اس میں پاکستان is no exception, جہاں پر جو ہے اس business نے 10 or 15 times I would say کہ کووڈ کے بعد سے جو ہے گروتھ حاصل کی ہے. سو اٹ از اے ویری لوکریٹو ایریا, جہاں پر جو ہے وہ اگر صحیح کمپنی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے آپ انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو بلو ایکس از اے ون اینڈ اونلی کوریئر کمپنی which is listed on the stock exchange, has full disclosures of its financial statements, and all the performance is being monitored by the regulatory authorities throughout the last 4 years. So we are very much into business. We would like to have our investors to grow with the company and have the benefit of coming into this phenomenal journey. زبردست ہو گیا. سلمان صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے عمر صلاح صاحب, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کے ٹریڈ کے. اس ٹرانزیکشن کو مینیج کے ٹریڈ کر رہا ہے. مزید ہمیں جوائن کیا تھا سلمان حمید صاحب نے, جو کہ سی ایف او ہیں بلو ایکس کے. دونوں نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ گلوبلی جو یہ کوریئر کی انڈسٹری ہے اس میں کس طرح کے گروتھ پوٹینشیل ہیں. پاکستان کے اندر اگر ٹاپ 3 کوریئر بزنس کی کمپنیز کی بات کی جائے تو میرٹ پر بلو ایکس نے اپنی جگہ بنائی ہے. لاجسٹکس سے لے کر ٹیکنالوجی کے بہترین استعمال تک, having the largest number of access to godowns, they appear to be one of the best pick in the market. لیکن اس کا فیصلہ ایکچولی انویسٹر نے کرنا ہے کہ وہ اس کمپنی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں گرو کرتے ہوئے, اس کے میرٹس کو وہ کس طریقے سے ایویلویٹ کرتے ہیں. اور یہ والی بات کہ 65 روپے میں یہ شیئر مل رہا ہے جو کہ ایکچولی 90 روپے سے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے. سو اگر اس میں ایک آدھ لوور لاک اور بھی لگ جائے تو یہ ایٹ لیسٹ آپ کو 20-22 روپے زیادہ پرائز پر اس کی ایکسس مل رہی ہے. اینڈ وی ہیو نوٹڈ ان دا پاسٹ کہ جب کوئی بھی کمپنی مین بورڈ پر آتی ہے تو اس کے اندر ایک وائڈر اسپیکٹرم ہوتا ہے, ایکسس ٹو نیو کلاسز آف انویسٹر ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کمپنی کی جو لیکوڈیٹی کی پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے. اور جیسے اس کمپنی کے سی ایف او نے بتایا کہ ان کا ارادہ جو ہے کیپٹل گروتھ اور ایکسپینشن کے لیے بازار اس کو استعمال کرنے کا ہے, تو اس سے ایک پازیٹیو امید جو ہے اس کو پن پوائنٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. واٹ وی ول سی ان دا نیئر فیوچر کہ بازار حصص کا جو انویسٹر ہے وہ اس کمپنی کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے, اور مزید جو آئی پی اوز 2025 کے اینڈ سے پہلے آ رہے ہیں اس کو انویسٹر کیسے رسپونڈ کرتا ہے. اور سال کا جو کلوجر ہے وہ آیا 170,000 کا لیول جو کہ AKD نے پریڈکٹ کیا ہے, وہ اس سے نیچے بند ہوتا ہے یا اوپر. یہ ایک کائنڈ آف بیٹل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر اینڈ یہ بازار کہاں کلوز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. سو ناظرین, اس طرح کی بات چیت تجزیوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.